बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इंटरव्यू के दरमियान राना सनाउल्लाह ने कहा कि बास फैसले स्ट्रेटजी का हिस्सा होते हैं। वो गुफ्तगू कर रहे थे जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की उस कानून साजी पे कि जिसे मंजूर करवाने में नून लीग भी आगे आगे थी। उस पर भी बात करेंगे। राना साहब भी मेरे साथ मौजूद होंगे, उनसे ज़रूर जवाब लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ महसूस ही होता है कि मियां नवाज शरीफ का लंदन प्लान, लंदन से वापसी प्लान, वो कुछ जो है वो कशमकश का शिकार है। क्या नून लीग की मकामी क़यादत भी समझती है कि कुछ कशमकश का शिकार है, या हमें ही ऐसा महसूस हो रहा है? राना साहब मेरे साथ मौजूद है, राना साहब से जवाब लेते हैं। बहुत से मामलात हैं, सिर्फ यही नहीं बल्कि फैज़ाबाद धरने का केस भी खुला है, तो क्या इंतकाम का मौका मिल चुका है? तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, एक कंट्रोवर्सी कह लें या एक टॉक ऑफ द टाउन कह लें, या एक गुफ्तगू आपके एक जुमले से पैदा हुई है। मेरे जहन में भी ख्याल आया, मैंने कहा बजाय इसके कि मैं दीगर मामलात पे आपसे बात करूं, गुफ्तगू शुरू यहाँ से होनी चाहिए कि आपने तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में कहा कि बास चीज़ें स्ट्रेटजी का हिस्सा होती हैं। आप गुफ्तगू कर रहे थे जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से, तो अगर जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से ये आपकी स्ट्रेटजी का हिस्सा था, तो इसका मतलब ये है कि फिर आप लोग भी उस साजिश में 2019 से ही लग गए थे कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिलेगी, वो इसकी हुकूमत गिराएंगे, इस जो आज अटक जेल के अंदर बैठा है, तो इससे जो है वो तमाम मामला थोड़े से आप ये कह लें कि साजिश का शिकार नजर आते हैं कि आप लोग शायद 2018-19 एक साल के बाद ही शुरू हो गए थे इस चीज़ों पे। देखें, अगर आप उस मामले को पूरी जो है वो डिटेल में देखें तो आपको फिर पूरी बात जो है वो आपके सामने जब हो तो मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर फिर आप बेहतर अंदाज में जो है वो बात कर सकते हैं। ये आप बात कर रहे हैं उस लेजिस्लेशन की जो कौमी असम्बली और बाद में सेनेट में हुई, जिसमें हमने एक्सटेंशन के हक़ में वोट दिया, और वो लेजिस्लेशन जो है वो होने के बाद जो है वो फिर एक्सटेंशन का अमल जो है वो पाया तकमील को पहुंचा। लेकिन आपके इल्म में होना चाहिए कि ये एक्सटेंशन जो है ये 22 अगस्त को उस वक़्त से कोई तकरीबन 4 माह पहले हो चुकी थी। जब अमेरिका के दौरे पे गए थे उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, तो उन्होंने ये 20 या 22 अगस्त की बात है, उन्होंने ये एक्सटेंशन का फ़ैसला किया था और एक्सटेंशन हो गई। और कौमी मफादात को मद्देनज़र रखते हुए किसी भी सियासी जमात ने इस अमल को डिस्प्यूट नहीं किया, क्योंकि फ़ौज एक ऐसा डिसिप्लिन्ड और एक कौमी अदारा है कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई और नज़रियाती सरहदों की हिफाजत जो है वो उस अदारे के ज़िम्मे है। तो इसलिए कोई एक या दो शख्सियत जो हैं वो तो काबिले एतराज़ या उनके ऊपर तो बात हो सकती है, या 4-5 के ऊपर भी हो सकती है, लेकिन अदारे को जो है वो किसी तनाज़े का हिस्सा बनना या बनाना जो है वो पाकिस्तान या रियासत के जो है वो मफाद में नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को पेश नज़र रखते हुए जब अगस्त में जो है ये एक्सटेंशन हुई तो किसी ने भी इसको डिस्प्यूट नहीं किया। सभी ने, किसी ने खामोशी अख्तियार की और किसी ने जो है वो हल्की सी तईद कर दी। उसके बाद जब नवंबर आया तो जब ये एक्सटेंशन के अमल ने या फ़ैसले ने इम्प्लीमेंट होना था, तो पता चला कि जी वज़ीर आज़म साहब ने वो समरी जो है वो बजाय सदर को भेजने के कि सदर जो है वो उसके ऊपर दस्तखत करें, इन्होंने ख़ुद ही वज़ीर आज़म हाउस से जो है वो समरी जारी कर दी है, जो कि गैर आइनी और गैर कानूनी है। फिर उसके बाद वो समरी जो है वो फिर दोबारा तैयार हुई और फिर वज़ीर आज़म ने उसकी अप्रूवल दे के सदर साहब को भेजा। सदर साहब ने जब उसको नोटिफाई कर दिया तो बाद में पता चला कि ये भी गलत हुआ है। ये गलत इसलिए हुआ है कि जो वज़ीर आज़म उसने कैबिनेट से इसकी अप्रूवल नहीं ली, फिर कैबिनेट की अप्रूवल का इशू आ गया। मीन टाइम ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी ये एक्सटेंशन का तो कानून ही मौजूद नहीं है, लिहाजा इसके ऊपर जो है वो लॉ बनना चाहिए। तो ये वो मरहला है कि जब फिर लेजिस्लेशन के लिए कौमी असम्बली में जो है वो हुकूमत ने रजू किया
اور حکومت نے ایکسٹینشن کرنے کے لیے لیجسلیشن کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب اس میں مخالفت جو ہے وہ شاید ہماری جو سوچ اس وقت تھی یا ہم نے جو اس وقت اس چیز کو یعنی اسیس کیا یا سمیل کیا کہ اگر ہم اس مرحلے پہ مخالفت کرتے ہیں تو یہ ادارے کو جو ہے وہ ڈسپیوٹ کرنے یا الجھانے والی بات ہوگی۔ یہ ایک فرد سے یا ایک آرمی چیف سے بات آگے بڑھ کے ادارے کے اوپر جو ہے نا یہ چلی جائے گی۔ تو ان حالات میں ہم نے، میں سمجھتا ہوں کہ وائزلی اور اسٹریٹجیکلی یہ بہتر فیصلہ کیا کہ ہم نے پھر اس وقت اس کو اپوز کرنے یعنی کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ جس اسٹریٹجی کی آپ بات کر رہے تھے وہ اسٹریٹجی یہ تھی کہ ادارے کے خلاف نہیں کھڑے ہونا، اس پہ کوئی سازش کا معاملہ یا جنرل باجوہ کے ساتھ کوئی ایسا مکمکہ نہیں تھا کہ جس کی بنیاد پر، کیونکہ آگے جا کے آپ نے کہا کہ اسی کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری جان چھوٹ سکی عمران خان سے، تو پھر وہ دونوں چیزیں الگ الگ کانٹیکسٹ میں۔ جی بالکل، جب ہم نے ادارے کو ڈسپیوٹ نہیں کیا تو پھر جو ہے وہ ہمارے متعلق اگر کوئی بات ہوئی بھی تو یہ ہوئی کہ ہم ایک شخص کے خلاف ہیں یا ایک جنرل کے خلاف ہیں یا آرمی چیف کو ہم جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی خرابی آ رہی ہے، لیکن ہم ادارے کے جو ہے وہ ساتھ کھڑے ہیں۔ اچھا آپ دیکھیں نا یہ جو پچھلے سال عمل ہوا ہے اس میں عمران خان کی سب سے بڑی غلطی اور زیادتی اس کی یہ ہے کہ اس نے ادارے کو ڈسپیوٹ کر دیا، اور اس نے جو ہے وہ نومبر میں جو لانگ مارچ کیا تھا وہ کسی جنرل کے خلاف یا کسی ایک فرد کے خلاف نہیں تھا بلکہ وہ پورے ادارے کے خلاف تھا۔ اس نے ادارے کو ڈسپیوٹ کرنے کی کوشش کی۔ 9 مئی کو حملہ بھی اس نے ادارے کے اوپر کیا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ہماری نظر میں جو ہے وہ یعنی لائن یا حد جو ہے وہ کراس کرنے والی بات ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب جنرل باجوہ صاحب کے خلاف میاں صاحب نے دوبارہ سے بیان دیا ہے، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اب نون لیگ دوبارہ کسی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کی طرف جا رہی ہے جس طرح سے ووٹ کو عزت دو کا معاملہ تھا، یا یہ صرف ان لوگوں تک محدود ہے کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کارروائی ہونی چاہیے؟ نہیں، دیکھیں اینٹی اسٹیبلش مراد ہرگز نہیں ہے کہ ہم کسی ادارے کے خلاف ہیں۔ اینٹی اسٹیبلش مراد یہی ہے کہ وہ جن لوگوں نے بھی اپنے اپنے وقت میں اپنی طاقت اور ادارے کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا، وہ جنرل ایوب ہو، جنرل یحییٰ ہو، ضیاء الحق ہو یا جنرل مشرف یا قمر جاوید باجوہ صاحب ہو، تو یہ ان کی ذات کی حد تک بات محدود ہے، اور ان کی ذات سے آگے نہ ہم کسی کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں اور نہ ہی ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ان کی ذات کے علاوہ کسی اور کا کوئی عمل دخل تھا۔ یہ جب بھی یہ سارا کچھ ہوتا رہا وہ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر کرتے رہے۔ اچھا رانا صاحب، آپ پریکٹسنگ لائر بھی ہیں، آپ وزیر قانون بھی رہے ہیں۔ اعتراض احسن صاحب کا بھی کہنا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو 4 سال سے قید کے اندر جس کو ہونا چاہیے تھا وہ ملک سے باہر ہے، وہ آنے کے بعد جو ہے وہ کسی ریلی سے کسی جلسے سے خطاب کرے، تو یہ قانونی طور پر کیسے ممکن ہوگا؟ مطلب آپ لوگوں کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ کیا عدالتی قوانین یا عدالتی تاریخ میں کوئی ایسی نظیر ملتی ہے کہ کسی شخص نے اس طریقے سے 3-4 سال بعد حفاظتی ضمانت لی ہو، جلسے سے خطاب کرے، اس کے بعد وہ جیل جائے یا قانون کا سامنا کرے؟ سمجھ میں چیزیں آ نہیں رہی۔ آپ لوگوں نے پلان کیا کیا ہے؟ دیکھیں، اعتراض احسن صاحب جو ہیں یہ بڑے ہی قابل جو ہے وہ وکیل رہے ہیں، اور بڑے یعنی انہوں نے جو ہے وہ ایز اے لائر انہوں نے بڑا نام کمایا ہے، لیکن اب وہ کچھ عرصے سے ذہنی طور پہ ہلے ہوئے ہیں، ان کا جو ہے وہ ذہنی توازن جو ہے وہ درست نہیں ہے، تو اس لیے اکثر اوقات وہ بہکی اور بے تکی جو ہے نا وہ گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں ہم صبح یا چند دن قبل جو ہماری اپنی ایک سوچ ہے یا پلاننگ ہے یا اسٹریٹجی ہے، ہم ایک اپلیکیشن دیتے ہیں کہ جی ہم عدالت میں اپنے آپ کو سرنڈر کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں عدالت تک پہنچنے کی جو ہے وہ اجازت دی جائے اور اس وقت تک
حکومت سے یا جو بھی لا انفورسنگ ایجنسی ہے اسے کہا جائے کہ وہ ہمیں گرفتار نہ کرے، ہمیں موقع دے، ہم پیش ہونا چاہتے ہیں، تو عدالتیں ہمیشہ اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہیں۔ عدالتیں ہمیشہ جو ہے وہ یعنی انصاف کے کٹہرے میں کسی کے آنے اور پیش ہونے کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں۔ تو عدالت ہمیں کہہ دیتی ہے کہ جی ٹھیک ہے جی، آپ فلاں تاریخ تک جو ہے وہ آ جائیں اور آ کے خود کو عدالت کے سامنے سرنڈر کریں، تو اس وقت تک آپ کو گرفتار نہ کیا جائے۔ تو ہم اگر ایسی صورت میں آتے ہیں تو کوئی اگر ہمارا استقبال کرتا ہے یا ہم کسی سے خطاب کرتے ہیں تو کسی کو کیا پرابلم ہے؟ جو تاریخ عدالت دے گی اس تاریخ کو ہم انشاءاللہ تعالی وہاں پہنچ کے جو ہے وہ عدالت میں سرنڈر کریں گے اور اس کے بعد جو بھی قانونی کارروائی اس کو فیس کریں گے۔ اچھا رانا صاحب، اصل میں صبح سے ایک سوال جو ہے وہ مختلف خبروں کی صورت میں آ رہا ہے، مختلف ٹی وی کے اندر جو ہے وہ کسی ٹاک شو کے اندر، ٹاک شوز تو نہیں، مارننگ شوز کے اندر میں نے دیکھا ایک سوال بہرحال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا میاں صاحب نیب ترمیمی بل جو کالعدم ہوا اس کے بعد آنے کے اندر کچھ مقبضے کا شکار ہیں؟ کیونکہ اچانک شہباز شریف صاحب کا وہاں جانا، لندن اچانک چلے جانا، یا تو آپ لوگ گھبرا رہے ہیں کہ بات چیت ریکارڈ نہ ہو جائے، کوئی پیغام ایسا تھا کہ جو کمیونیکیٹ کرنے میاں صاحب کا ہی جانا ضروری تھا کہ جو خود بزرگ آدمی ہے میاں شہباز شریف صاحب، جو خود بزرگ آدمی ہے، کینسر سروائیور ہیں، بڑی تیزی سے انہوں نے دوبارہ سفر کر لیا، اس کا مطلب کوئی بہت اہم نوعیت کا کوئی معاملہ تھا، تو وہ میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے ہے، کیا آخر بات ہے؟ کیا کچھ تھوڑا سا تو بتائیں۔ نہیں دیکھیں، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، انگلینڈ جانا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، تو کوئی ایسی بات جو آمنے سامنے بیٹھ کے ہو سکتی ہے وہ ویڈیو لنک کے اوپر یا فون کے اوپر نہیں ہو سکتی۔ تو میاں صاحب نے اگر انہیں طلب کیا ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے جو بھی مشورہ کرنا ہے وہ کرے، تو اس میں کوئی ایسی اچنبھے والی یا پریشانی یا حیرانگی والی بات نہیں ہے۔ باقی معاملہ یہ ہے کہ جو نیب نے یہ جو فیصلہ ہوا ہے سپریم کورٹ کا، اسی وجہ سے جو کیس ری اوپن ہو رہے ہیں، تو اس سے میاں نواز شریف کا تو کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ میاں نواز شریف کے خلاف سمپل ایک کیس ہے، وہ توشہ خانے کا، جس میں ابھی تک نہ وارنٹ جاری ہوئے ہیں نہ کوئی اس میں پروسیس ہے۔ اس کے علاوہ باقی تو کیسز ان کے عدالتوں میں ہیں، انہیں تو وہ نیب ترمیمی آرڈیننس کا فائدہ پہنچا ہی نہیں ہے، انہوں نے تو فائدہ لیا ہی نہیں ہے، تو اس لیے ان کی صحت پہ تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور میاں شہباز شریف صاحب کے بھی سارے کیسز جو ہیں وہ میرٹ پہ عدالت سے بری ہوئے ہیں، صرف ایک کیس ہے وہ رمضان شوگر مل کے ساتھ وہ جو گندے نالے والا ہے، تو وہ ایک بالکل بے معنی اور بڑا جو ہے وہ ہلکا سا وہ کیس ہے، جس میں ٹوٹل 18 کروڑ روپے کا وہ نالا بنا ہے، جس میں کوئی میرا خیال ہے 36 گاؤں کا پانی ڈلتا ہے، تو ساتھ رمضان شوگر مل کا پانی بھی اس کے ذریعے سے جو ہے وہ جاتا ہے، تو اس میں کون سی جرم والی بات ہے؟ لیکن وہ بہرحال کیس برائے کیس انہوں نے بنایا ہوا ہے، تو وہ ویسے ہی کیس ایسا ہے کہ وہ اس میں کوئی سخت ہی نہیں ہے، تو اس لیے میاں صاحبان کے اوپر اس ترمیمی آرڈیننس کا کوئی ایسا اثر نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا دوسرا استقبال کے حوالے سے بھی رانا صاحب اگر بتائیں تو پھر تھوڑا سا ہم آگے کی طرف چلیں، کچھ لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں اور کس طرح چلتے ہیں، لیکن اگر مجھے استقبال کا بتا دیں، کیونکہ میاں جاوید لطیف صاحب کے بیان کے بعد لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر میاں صاحب شادیوں کے سیزن میں آ رہے ہیں تو اور آپ لوگوں کی عادت اس کے اوپر پریشان ہے، تو اس کا مطلب کوئی استقبال کرنے میں بھی کوئی شش و پنج کا شکار ہیں آپ لوگ؟ نا بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، یہ تو بڑا اچھا سیزن ہے۔ اکتوبر جو ہے یہ تو الیکشنوں کا مہینہ ہے، یہ جلسے جلوس کا مہینہ ہے، موسم بڑا اچھا ہوتا ہے، نہ گرمی نہ سردی، تو یہ تو بہت ہی اچھا موسم ہے، اور اتفاق سے وہ آ رہے ہیں تو ان کے استقبال کے لیے لوگ جو آئیں گے ان کے لیے بڑی آسانی رہے گی۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں۔ جی خوش آمدید، رانا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا، لیول پلینگ فیلڈ کی بات بلاول صاحب مستقل کر رہے تھے، میں نے مختلف پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بات کی، کئی جگہوں پر فیصل کریم کنڈی صاحب نے اور مختلف لوگوں نے بھی یہ بات کی۔ دو تین چیزیں ہیں، اگر اس کی آپ صراحت کے ساتھ وضاحت کر دیں تو آسانی ہو جائے گی لوگوں کو سمجھنے میں۔ دیکھیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ احد چیمہ صاحب آپ کے آدمی ہیں، آپ کے آدمی سے مراد نون لیگ کے آدمی ہیں، فواد صاحب نون لیگ کے آدمی ہیں، میاں صاحب کی وجہ سے ہی وہ جیل کاٹتے رہے۔
اسی طریقے سے توقیر شاہ صاحب کا معاملہ ہے، پھر وفاق کے اندر اور بھی تقرری ہیں، پھر سندھ کی سابقہ حکومت یہ کہتی ہے کہ جی یہاں پر ترقیاتی کام آپ نے بند کر دیے، لیکن جو ہے وہ پنجاب میں اور دیگر صوبوں کے اندر ترقیاتی کام چلتے رہے، یعنی کہ پیپلز پارٹی کے جو گراؤنڈ ہے وہاں پر ترقیاتی کاموں کو روکا گیا۔ پھر اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ جی بیوروکریسی کا تبادلہ بڑی پیمانے کے اوپر جو ہے وہ پنجاب میں اتنی زیادہ تبدیلی نہیں ہوئی جتنی یہاں پر ہوئی ہے، وفاق میں نہیں ہوئی۔ تو وہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ آپ لوگ نہیں دے رہے، شاید کوئی کوٹا ایسا طے ہوا تھا آپ کا کہ جس کو آپ لوگوں نے بعد میں دیا نہیں، کیونکہ خورشید شاہ صاحب نے بھی یہ بیان دیا کہ جی نام مختلف آئے تھے، طے کچھ اور ہوا تھا، اچانک جو ہے وہ کاکڑ صاحب کا نام آ گیا اور چیزیں تبدیل ہو گئی۔ تو اس پہ وضاحت کے ساتھ اگر کچھ بتا دیں آپ۔ دیکھیں، جہاں تک احد چیمہ صاحب کا، ڈاکٹر توقیر صاحب کا اور فواد حسن فواد صاحب کا معاملہ ہے، اگر پیپلز پارٹی یا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس کوئی ڈیٹ ہے کہ انہوں نے کب مسلم لیگ نون کو جوائن کیا تھا تو وہ مہربانی کر کے ہمیں بتا دیں، تاکہ ہم بھی یہ سمجھیں کہ بھئی یہ تو سیاسی لوگ ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ بیوروکریٹ سول آفیسر جو ہیں وہ آخر ہر حکومت کے ساتھ انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے، اور یہ تینوں صاحبان جو ہیں میں نے ذاتی طور پہ ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے، یہ یعنی ایکسٹرا انٹیلیجنٹ اور کمپیٹنٹ لوگ ہیں۔ ایکسٹرا یعنی ویسے تو سبھی کمپیٹنٹ بھی ہوتے ہیں اور اپنے کام کو جاننے والے ہوتے ہیں، لیکن یہ لوگ بہت ایکسٹرا اور بڑے بریلینٹ اور بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہیں۔ تو انہوں نے ہمیشہ جب بھی ہماری حکومتوں میں کام کیا ہے تو انہوں نے بہت ہی یعنی جو ہے وہ بہتر انداز سے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی بھی انہوں نے جو ہے وہ میرٹ سے ہٹ کے کسی کو فیور کی ہو یا میرٹ پہ کسی کی جو ہے وہ مخالفت کی ہو۔ تو ایسے لوگ، ہر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس کے ساتھ ایسے لوگ ہوں جو اپنے یعنی جو ہے وہ محنت سے اور اپنی جو ہے وہ کمپیٹنس سے جو ہے وہ گورنمنٹ کے کاموں میں آسانی پیدا کریں۔ تو اگر ان کو ہماری گورنمنٹ نے، خواہ وہ پنجاب میں تھی یا مرکز میں تھی، تو ان کی یعنی سروسز سے استفادہ کیا ہے تو یہ ان کے اوپر کوئی احسان کیا ہے؟ تو ان کا نہ انہوں نے کبھی کوئی سیاسی جماعت جوائن کی ہے، نہ وہ کسی سیاسی جماعت کا حصہ رہے ہیں۔ لیکن رانا صاحب بیوروکریسی میں سندھ میں بڑے تبادلے ہوئے ہیں، پھر سندھ کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں ترقیاتی کام نہیں کرنے دے رہے۔ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ ترقیاتی کام جو ہیں پنجاب میں بھی جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا تھا تو رک گئے تھے۔ پنجاب میں بھی جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا تو آپ اس وقت کی لسٹیں اٹھا کے دیکھیں، ٹوٹل چینج ہوا ہے۔ آئی جی، چیف سیکرٹری، ڈپٹی کمشنر، کمشنر، ڈی آئی جی، سی پی او، ڈی پی او، سب چینج ہوئے۔ یہ کوئی سندھ میں نئے نہیں ہوئے، پنجاب میں سب ہوئے تھے، اور اس وقت کام بھی رک گیا تھا۔ لیکن جب 90 دن میں الیکشن نہ ہوا تو پھر ہم نے بھی اس کے اوپر آواز اٹھائی، لیکن پھر پنجاب گورنمنٹ نے بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے معاملہ اٹھایا کہ جی کیونکہ یہ عرصہ تھوڑا جو ہے وہ بوجوہ جو ہے وہ بڑا ہو گیا ہے، لمبا ہو گیا ہے، تو اس طرح سے اگر ڈے ٹو ڈے کام اور جو کام ڈیولپمنٹ کے ہو رہے تھے وہ کنٹینیو کریں گے تو اس سے بڑا نقصان ہوگا۔ تو وہ پھر الیکشن کمیشن نے ان کو الاؤ کر دیا، تو اس کی وجہ سے وہ کام ہو رہے ہیں۔ تو سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ جائے، جا کے الیکشن کمیشن سے اجازت لے اور ترقیاتی کام جو ہے وہ کروائے۔ رانا صاحب، بلاول صاحب کی پھر ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ تلخ کیوں ہو رہے ہیں وہ؟ دیکھیں، ناراضگی، بلاول صاحب کی ناراضگی کی بڑی ویلڈ ریزن ہے، اور انہیں یہ کام کرنا چاہیے۔ میں خود ایک سیاسی کارکن کے طور پہ انہیں ہمیں گالیاں دینی چاہیے، اور ہمارے خلاف انہیں بہت جو ہے وہ تند و تیز گفتگو کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ کہ جو پی ایم ایل این کا ووٹ ہے وہ تو پی ایم ایل این کے ساتھ ہے، وہ تو جائے گا نہیں ان کی طرف۔ انہوں نے اس ووٹ کو اٹریکٹ کرنا ہے جو ہمارا مخالف ووٹ ہے، تو اس کو اگر اٹریکٹ کرنا ہے تو پھر ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہماری تعریفیں کر کے تو نہیں نہ کر سکتے وہ۔
وہ ہمارے کو خلاف بات کریں گے، کو ہمارے خلاف جو ہے وہ تند و تیز لہجہ اپنائیں گے تو وہ ووٹ اٹریکٹ ہوگا نا. بالکل. تو اس لیے سیاسی طور پہ انہیں یہ سوٹ کرتا ہے، انہیں یہ کام کرنا چاہیے، بلکہ زیادہ شدت سے کرنا چاہیے. اچھا رانا صاحب، قیدی 804 جو اٹک جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو وہیں رہنا چاہیے اور اسی دوران الیکشن ہو جانے چاہیے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. پی ٹی آئی کو الیکشن میں حصہ لینے سے نہیں روکا جانا چاہیے، کسی بھی سیاسی جماعت کو نہیں روکا جانا چاہیے، اور تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ملنی چاہیے. البتہ جو جتھا، جو عناصر 9 مئی کو اس ملک کے دفاع کے اوپر چڑھ دوڑے اور ہمراور ہوئے، وہ عمران خان ہو یا باقی نیچے تک جو بھی ہوں، ان سب کو جو ہے وہ انصاف کے کٹہرے میں پیش کرنا چاہیے، ان کی پروسیکیوشن ہونی چاہیے. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں نے قتل کیا ہے لیکن مجھ سے پوچھا اس لیے نہ جائے کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے. اس قسم کی کوئی رعایت کسی کو نہیں مل سکتی. ان کا محاسبہ، ان کی پروسیکیوشن ہونی چاہیے، باقی جماعت جو ہے وہ الیکشن لڑے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب، فیصل آباد کی سیاست کے حوالے سے ایک اہم معاملہ یہ ہے کہ نون لیگ میں شمولیت ہو گئی ہے راجہ ریاض صاحب کی. آپ لوگوں کے ویسے ہی بڑے اختلافات تھے وہاں پہ، اب وہ رانا صاحب کی سیٹ کے اوپر آ جائیں گے، رانا احسان افضل صاحب کی سیٹ کے اوپر، تو ایک نیا پینڈورا باکس بھی کھل گیا آپ کے مقامی جو حلقہ یا علاقہ ہے اس میں. کوئی پنڈورا باکس نہیں ہے، کسی کی سیٹ نہیں ہے، نہ وہاں پہ کوئی سیٹ رانا ثناء اللہ کی ہے، نہ وہاں پہ سیٹ کسی اور کی ہے. سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے، اور ہمارا پارلیمانی بورڈ جو ہے وہ فیصلہ کرے گا، جو فیصلہ کرے گا اسے سب تسلیم کریں گے. راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ فیصل آباد کے حوالے سے ایک اچھا نام ہے، اور انہوں نے ایک وقت میں جب ہم برسرے پیکار تھے، مقابلہ کر رہے تھے ایک فاسسٹ حکومت کا، پی ٹی آئی کی حکومت کا، اس وقت انہوں نے جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیا، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے. ہمیں اس بات کا بڑا احساس ہے، ہمیں اس کی بڑی عزت ہے. یہ باقی جو باتیں ہیں یہ تو ایسے ہی پھر وقتی طور پہ جو ہے وہ لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں ان کا بے پناہ احترام ہے. جب وہ وقت آئے گا تو انشاءاللہ تعالی پارلیمانی بورڈ جو ہے ان کے کینڈیڈیچر کے اوپر بھی جو ہے وہ غور کرے گا، باقیوں کے اوپر بھی کرے گا. جس کا فیصلہ ہوگا وہ الیکشن لڑے گا. اچھا، شاید خاقان عباسی صاحب تو تھوڑا ناراض چل ہی رہتے، سنا ہے سعد رفیق صاحب بھی ناراض ہو گئے، کوئی ایسی خبر ہے آپ کے پاس؟ سنا ہے وہ اجلاس میں بھی نہیں آئے جو مریم نواز صاحبہ نے بلایا، نہ ان کے حلقے کے 2 MP ہیں وہ بھی نہیں آئے. نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک سیاسی جماعت میں اتنی وسعت ہونی چاہیے کہ اگر میں کسی بات کو اچھا نہیں سمجھتا تو میں لیڈرشپ سے اس کا اظہار کر سکوں گی. یہ درست نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے کوئی رجمنٹ تو نہیں ہے نا. بالکل. ایک آخری چیز اگر مجھے آپ بتا دیں، فیض آباد دھرنے کا کیس دوبارہ مقرر ہو گیا سماعت کے لیے، تو کیا جنرل فیض صاحب کے حوالے سے جو آپ کے اعتراضات تھے، اب ان کو ایڈریس کرنے کا وقت آپ کو لگتا ہے آگے؟ دیکھیں جی، بھلے ان لوگوں کو کچھ نہ کہا جائے، اس سے پہلے کو بھی کچھ نہ کہا جائے، لیکن ایک مرتبہ جو ہے نا وہ ایک حد مقرر ہونی چاہیے، اور ایک ایسا کمیشن جو کہ ان تمام چیزوں کا احاطہ کرے، جو یہ بتائے کہ اس ملک اور اس قوم کو اس نہج تک پہنچانے میں کن کن لوگوں کا جو ہے وہ ہاتھ ہے. ان لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. وہ جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ ٹروتھ کمیشن، یہ مسئلے موجود ہیں دنیا میں کہ وہ ٹروتھ کمیشن بنے اور انہوں نے قوم کو ایک دفعہ سچ بتایا. قوم شاید اس بات میں انٹرسٹڈ ہو یا نہ ہو کہ جی کس کو کتنی سزا ملتی ہے، لیکن سچ جاننے کے لیے ہر پاکستانی جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہوگا کہ ہمیں اس حال تک پہنچانے میں کن لوگوں نے اچھا اور کن لوگوں نے برا کام کیا ہے. تو اس لیے ان لوگوں کا جو بھی انہوں نے کیا ہے یہ سامنے آنا چاہیے، اور اگر یہ سچ ایک دفعہ سامنے آ جائے گا تو آپ یقین کریں کہ سزا سے زیادہ امپیکٹ ہوگا
اور آئندہ جو ہے یہ لوگ ایسی حرکتیں کرنے سے باز آ جائیں. بالکل ٹھیک ہے رانا صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے تفصیل کے ساتھ تمام چیزوں کا جائزہ بھی دیا، جوابات بھی دیے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آگے چلیں. بریک کے بعد خوش آمدید. میرے ساتھ موجود ہیں احمد بلال محبوب صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ انتخابات کی تاریخ نہیں ملی، لیکن وقت کا جو ہے الیکشن کمیشن نے کچھ نہ کچھ بتا دیا، جس کے بعد قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں. یہ کتنی قانونی ہے، کتنی غیر قانونی ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف عدالت چلی جاتی ہے یا عدالت جانے کا اعلان وہ کر چکی ہے. احمد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر، جنوری میں آخری عشرے کے اندر جو ہے وہ امتحان ہوگا یا انتخاب ہوگا، لیکن تاریخ نہیں آئی اس کے اوپر. جو ہے وہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم ابھی بتائیں گے، بلاول بھٹو صاحب ملک سے باہر ہیں. نون لیگ کہتی ہے کہ جی بالکل ٹھیک ہوا ہے، حلقہ بندیاں چونکہ ہم نے اناؤنس کر کے گئے تھے. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی ہم جو ہے وہ عدالت کے اندر جائیں گے. تو قانونی طور پر اس تاریخ کا اعلان صرف نہ کیا جانا، صرف وقت کا بتا دینا، کوئی شیڈیول اناؤنس نہ کرنا، ان تمام چیزوں کو اگر آپ پارلیمانی امور کے حساب سے دیکھیں تو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیے، حقیقت تو یہ ہے کہ تاریخ بھی انہوں نے اناؤنس کر دی ہے. اگر آپ دیکھیں آخری ہفتہ جنوری میں صرف ایک ہی سنڈے ہے، 28 جنوری کو. تو وہ انتخابات چونکہ اتوار کے دن ہی ہوتے ہیں، تو اس لیے ان آل لائکلی ہوڈ یہ 28 جنوری کو انتخاب ہوگا. لیکن انہوں نے تاریخ جو اناؤنس نہیں کی تو اس کی ایک لیگل وجہ ہے. اچھا، ٹیکنیکل اور لیگل وجہ ہے جس کو قانون والے سمجھنے والے لوگ آسانی سے اندازہ کر سکتے ہیں اور اس کو جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر آپ الیکشنز ایکٹ 2017 میں سیکشن 57 کو دیکھیں تو اس کے 57 کا پارٹ 2 جو ہے وہ ایک نظام الاوقات دیتا ہے کہ جب الیکشن کمیشن یہ ڈیٹ دے دے گا تو اس کے بعد پھر اس کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ 7 دن کے اندر ڈیٹیلڈ سکیجول دے دے. ٹھیک ہے. اور اس کے 6 دن کے بعد پھر وہ نامینیشن پیپرز ریسیو کرے گا. اور یوں آگے کے تمام مرحلے اس کے اندر دیے ہوئے ہیں. اب اگر یہ ڈیٹ ایگزیکٹ اناؤنس کر دیتے تو پھر یہ لازمی تھا کہ اس کے 13 دن کے بعد نامینیشن پیپر ریسیو کرنا شروع کر دیتے. ٹھیک ہے. جو کہ وہ کر نہیں سکتے، اس لیے نہیں کر سکتے کہ کانسٹیچوئنسیز فائنل نہیں ہوئی. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے ایک قانونی پابندی کی وجہ سے ایگزیکٹ ڈیٹ ہی دی. لیکن میرے خیال ہے لوگوں کی جو بے چینی تھی اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ ایک جنرل ڈیٹ دے دی ہے، جس کو اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ ایگزیکٹ ڈیٹ یہ ہے 28 جنوری. اور اس کو آپ ورک بیک کر لیں تو آسانی سے آپ تمام ڈیٹس ورک آؤٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہ قانونی طور پہ بھی الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا احمد صاحب، لیکن ابھی بھی ایک سوال یہ رہتا ہے کہ جب یہ پی ٹی آئی اس کو عدالت میں لے کر جائے گی تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ کن چیزوں کے اوپر عدالت اس کو کنسیڈر کرے گی؟ صدر پاکستان کے خط کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ کوئی بہت زیادہ کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی قانونی معاملات کیے جا سکیں. تو کیا الیکشن کمیشن نے اس طرح کا ایک مبہم سا پریس ریلیز جاری کر کے جس کے اوپر آپ کی دلیل بالکل درست ہے کہ اس کو ایک پروسیجر کے تحت ہی تمام چیزوں کو ہونا ہے، اگر الیکشن کمیشن تاریخ دیتا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو مزید قانونی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا. لیکن اب پی ٹی آئی جب عدالت میں جائے گی تو اس کے پاس کیا کیا اسٹانس ہو سکتے ہیں، کیا کیا گنجائش آپ کو نظر آتی ہے؟ میرے خیال میں پی ٹی آئی کے پاس جو اب گراؤنڈ ہوگا وہ صرف ایک ہی ہوگا کہ آئین میں لکھا ہوا ہے 90 روز کے اندر انتخابات کرانا، اور الیکشن کمیشن وہ 90 روز میں انتخابات نہیں کرا رہا. وہ تو کہہ رہا ہے جنوری کے آخری ہفتے میں ہوگا. تو یہ چونکہ 90 روز کے اندر کرانا تھا تو اکتوبر کے پہلے ہفتے میں کرانا چاہیے تھا، جو کہ ان کی بات آئینی اعتبار سے درست ہے اور میں بھی اس کو درست مانتا ہوں کہ 90 روز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے تھے. لیکن معاملہ اب یہ ہے کہ اب یہ جو حلقہ بندیوں کا معاملہ ہے یہ اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ اگلے 2-3 دن کے اندر پریلیمنری حلقہ بندیوں کا پلان وہ پبلک ہو جائے گا. اس کے بعد پھر وہ آبجیکشنز مانگے جائیں گے اور پھر ان کے اوپر فائنل فیصلہ کیا جائے گا. تو اب اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کانسٹیچوئنسیز کی ڈیلیمیٹیشن کے معاملے میں کہ اس سٹیج کے اوپر یہ کہنا کہ اب آپ اس کو روک دیں یہ بھی کوئی بہت اچھا عمل نہیں ہوگا. اور دوسری بات ہے کہ اگر فرض کرے عدالت یہ کہہ بھی دے کہ بس آپ اسے آپ روک دیں یہیں پہ اور الیکشن کروائیں تو بھی الیکشن 90 روز کے اندر تو نہیں ہو سکتے. بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ اس کا پیریڈ اتنا گزر گیا ہے
کہ اب وہ 54 روز اس میں ایڈ کر دیں تو وہ اکتوبر کے پہلے ہفتے سے بعد تو بہت آگے نکل جائے گی. تو اس لیے 90 روز کی اب وہ اس ڈیلے کے بعد میرے خیال میں اب کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے. ہاں ایک ایکیڈیمک حیثیت ضرور ہوگی کہ اگر عدالت یہ فیصلہ کر دے کہ 90 روز کے اندر ہونا چاہیے تھا اور یہ نہ کر کے الیکشن کمیشن نے کوتاہی کی ہے, کچھ اس قسم کی بات اگر سپریم کورٹ کہہ دے جس کے امکانات مجھے کم لگتے ہیں, وہ بہرحال پی ٹی آئی کو ایک یوں سمجھ لے کہ مورل وکٹری شاید مل جائے, اگر اسے مورل وکٹری کی کوشش کر رہے ہیں کافی عرصے سے احمد صاحب. اچھا مجھے ایک آخری چیز اور ذرا سمجھا دیجیے گا سر. احسن اقبال صاحب کی گفتگو میں نے سنی, اور بھی کئی جو ہے وہ مختلف جو دانشور ہیں وہ یہ سمجھاتے پھرتے ہیں کہ جی ون مین ون ووٹ کا جو ایک کانسیپٹ ہے جمہوریت کے اندر, وہ ہے یہ کہ حلقہ بندیاں جب ہوں تو اس کے اندر صحیح مناسب تناسب آئے اور جو مردم شماری ہے اس کے بعد حلقہ بندیاں ہوں. یعنی کہ تمام چیزوں کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت کا پورا سرکل کمپلیٹ تب ہوگا کہ جب مردم شماری کے بعد حلقہ بندیاں ہوں. تو اس سارے کیس کے اندر کے جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, اس میں پرانی حلقہ بندیوں کے اوپر اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو کیا یہ جمہور کے ساتھ زیادتی ہوتی؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی زیادتی ہوگی. اب جب آپ کے پاس یہ حلقہ بندیاں نہیں نکلیں گی نا, آپ دیکھیے گا کہ کتنی تبدیلیاں ہوئی ہوں گی. لیکن اگر فرض کریں تبدیلیاں ہوتی بھی ہوں تو بھی اس سے کوئی جمہور کے ون مین ون ووٹ کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. آپ جانتے ہیں کہ یہ مردم شماری تو 10 سال کے بعد ہوتی ہے عموماً, اور اس دوران آبادیاں بڑھ جاتی ہیں, کچھ ضلعوں کی کم ہو جاتی ہیں, لیکن الیکشن تو پھر بھی ہوتے ہیں. تو الیکشن پرانی مردم شماری کے اوپر ہی ہوتے ہیں کیونکہ وہ 10 سال, اور 98 کے جو مردم شماری ہوئی تھی وہ تو کوئی 2 دہائیوں کے بعد ہوئی تھی. 2017 کا بھی جو ہوئی ہے وہ آپ دیکھیں 19 سال کے بعد ہوئی ہے. تو اس لیے یہ دلیل میرے خیال میں کمزور ہے کہ ون مین ون ووٹ کا اصول کوئی وائلیٹ ہوتا ہے. ون مین ون ووٹ کا اصول تو جب وائلیٹ ہو جب آپ یہ کوئی انڈائریکٹ الیکشن کرا رہے ہوں. اب ون مین ون ووٹ ہر آدمی کا ووٹ ہوگا, وہ جتنی بھی اس کی نشستیں ہوں گی وہ اپنی جس نشست کے اندر وہ کینڈیڈیٹ وہ ووٹر ہوگا وہ اپنا ووٹ ڈالے گا اور اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا. اب بھی آپ دیکھیں گے کہ کچھ کانسٹیٹوئنسیز کے اندر آبادی تھوڑی سی زیادہ ہوگی, کچھ میں کم ہوگی, اور یہ صوبوں کے اندر بھی اختلاف ہے. آپ کی پر کانسٹیٹوئنسی بلوچستان کے اندر جو آبادی ہے تناسب ہے وہ زیادہ ہے, آپ کا اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں کم ہے. یہ میرے خیال میں دلیل بالکل درست نہیں ہے, اور وہ چونکہ لوگ ڈیٹیلز نہیں جانتے, جو سننے والے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے یہ بات کہہ دی جائے تو کوئی بہت زیادہ ان کے اوپر کچھ وہ تنقید نہیں کر سکتے, لیکن میرے خیال میں درست نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. احمد بلال محبوب صاحب بہت شکریہ, مختصر وقت میں آپ نے جو ہے وہ ان تمام چیزوں کے اوپر بات کی کہ جس کے اوپر ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ قانونی طور پر آپ کا مشورہ بڑا ضروری ہے, آئینی طور پر معاملات سمجھنا بہت ضروری ہے. ناظرین یہاں پروگرام اختتام ہوتا ہے, یاد دیجیے گا. اللہ حافظ.